बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम K2 टाइम्स। बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज होती हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपके साथ वो शेयर किया जाए। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं K2 टाइम्स के ब्यूरो चीफ राजा इमरान जंजुआ साहब। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो जनाब बात कर लेते हैं सबसे पहले आज हमारा जो आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी है, 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया, मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर। जनाब इस पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। ये तो सबसे पहले तो हम अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अपनी काबीना अपनी जो टीम है वो मुंतखब कर ली है। उन्हें टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं। उनको उन्होंने निगरान जो है वज़ीर इत्तलाआत अपने साथ जो है अपने सेटअप के अंदर उसको रखा है उनको। इसी तरह जो बाकी जो वजारतें हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनको वजारत ख़ारजा दी गई है। शमशाद अख्तर साहब जो हैं उनको वजारत ख़जाना दी गई है। लोगों को चलिए थोड़ा सा अंदाज़ा जो मैं लाइटर मोड में वैसे करूँ कि शमशाद अख्तर जो हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक भी थी, तो लोगों को नोटों के ऊपर उनका नाम आता था, लोग ये समझते थे कि उनको नहीं पता था कि ये अशरत हुसैन साहब भी होते थे जब, तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो ये शमशाद अख्तर साहब आ गई हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक मतलब फाइनेंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने साथ एक अच्छी टीम जो है ना चुनी है। इसी तरह जो वज़ीर दिफा हैं वो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं अनवर अली हैदर साहब इन्होंने रखे हैं अपने साथ। वज़ीर दाखिला जो है बड़ी अहम वजारत थी, वो सरफराज बुगटी साहब को दी है। तो टीम तो तकरीबन अभी आलमोस्ट इन्होंने अपनी मुकम्मल कर ली है। ज़रूरी वजारतें जो हैं वो दे दी हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, क्योंकि बेसिकली निगरान सेटअप जो है 90 दिन का, जो बाकी सियासी जमातें वो इस आस पे बैठी हुई हैं कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन आगे क्या करता है। फ़िलहाल तो इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई राय अपनी नहीं दी, उसके भी केस चल रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे मज़ीद आगे आने वाली ख़बरों के अंदर। तो जो अभी करंट जो सूरत हाल है वो ये है कि इन्होंने अपनी टीम, उसके अलावा इन्होंने निगरान सेटअप के आते ही बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे इदारों में चेंजिंग्स हो गई हैं, बहुत सारे इदारों के चेयरमैन, इदारों के सरबराह बदल दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें इंशाल्लाह 90 दिन से कंटिन्यू करते हैं या उसमें ख़त्म करते हैं, इलेक्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते, ये इंशाल्लाह बहुत सारी जो इफ्स एंड बट्स हैं ये आने वाले वीक तक हमें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल हम इनको मुबारकबाद देते हैं अपनी इस टीम के साथ ये चल लेकर आए हैं। लेकिन ये टेक्नोक्रेट सेटअप जो है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुमकिन है ये इतना कामयाब हो जाए कि लोग इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, लेकिन आते ही जो एक इनके आते ही महंगाई का जो पहला एक झटका दिया है इन्होंने पेट्रोल का, उससे आवाम थोड़ी सी जो है ना बुलबुला उठी है और आवाम थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो गई है क्या होगा। लेकिन क्योंकि ये सेटअप आने का, निगरान सेटअप में ये चीज़ें होंगी तब जाके कोई इलेक्शन की सूरत हाल होगी, क्योंकि सियासी जमातों में तो बड़ा मुश्किल था। तो मेरे ख्याल से अभी मजीद महंगाई के लिए आवाम को तैयार रहना होगा, क्योंकि महंगाई आ रही है। बिल्कुल, महंगाई तो वैसे पहले भी ऑलरेडी बहुत थी। आगे बढ़ते हैं और जनाब आपको बताते चले, जड़ावाला के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की तहकीकात जारी। कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद नफरी के साथ मौके पर मौजूद पंजाब हुकूमत। जनाब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्योंकि खबर जड़ावाला के हवाले से हम, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की बेसिकली K2 टाइम्स, क्योंकि रोज़नामा रावलपिंडी से है तो K2 हमारा, लेकिन इसको खबर को शामिल करने क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया था, इस सानिया के हवाले से हमें थोड़ी सी ये थी कि एक शर्मिंदगी भी थी। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, बीइंग एक मुस्लिम हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये आपको बता दें कि ये तो क्योंकि खबर चल चुकी थी, अभी तो इसमें बहुत सारे मजीद पेशरफ्त हो चुकी है आगे ना। अभी इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो कह लें जिम्मेदारान इदारों ने पकड़े हैं, और इदारों ने बड़ी भरपूर इसके ऊपर मेहनत की है। इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं फिलहाल, इसमें तीसरी कुव्वत आप जो है ना उसको रद्द नहीं कर सकते। इसमें जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उसके आप खदशात को आप बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकते। इसमें वो उनका हाथ जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। और वैसे भी एक मुसलमान होने के नाते, क्योंकि अल्लाह पाक की सारी किताबें जो अल्लाह पाक की, और मुसलमान को इस चीज़ पर हमें सबको ईमान है, और तमाम मुसलमानों के अंदर चाहे जितने भी जज्बात इश्ताल आ जाएँ, लेकिन इस तरह की हरकत करना ये एक बलवाई होते हैं। आपको पता है लोग एक बलवा क्रिएट करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें से शर्पसंद अनासर जो होते हैं वो चंद एक होते हैं जो किसी एजेंडे पर, किसी के आलाकार होते हैं, और वो ख़ास तौर पर आकर फिर इस तरह के माहौल को वो हवा देते हैं और एक आग लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो इसमें कामयाब हुए हैं। इसमें जो कुछ हुआ है, इसमें वो लोग अरसे दराज से एक दूसरे के साथ रहते थे, वहाँ मोहब्बत प्यार के सिलसिले थे, लोगों की दोस्तियाँ थी, जो हमने अपने दौर पे जो हमने देखा, जो ज़राए ने बताया, जो वहाँ पर अभी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बात हो चुकी है, तो सिर्फ इतना कहेंगे कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके जो असल किरदार हैं और जो हक़ाइक़ हैं वो ज़रूर बेनकाब होंगे। और वो जिनके साथ ज़्यादती हुई है, हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह उनकी ज़्यादती का भी इज़ाला किया जाए, उनके जो घर हैं, जो उनके नुकसानात हुए हैं, हुकूमत उसके ऊपर ही काम कर रही है। निगरान आज जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी इसके ऊपर उन्होंने किया है, और वो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उनके नुकसानात भी पूरे होंगे, उनके मुजरिम भी पकड़े जाएंगे। और एक हम कहते हैं कि यार ये हमारा मुल्क है, इसको नज़र ना लगे, और जो लोग ये शरपसंद अनासर हैं उनकी चालों में मत आया करें। आवाम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये मुतालबा भी करते हैं हुकूमत वक्त से कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए।
جی سر، آگے بڑھتے ہیں اور اب بتاتے ہیں آپ کو کہ شہری کی سی پی او کو درخواست، ایس ایچ او تھانہ ویمن کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ سابقہ بیوی شمائلہ نے میرے خلاف جھوٹی درخواست دی، لیڈی کانسٹیبل کیشور نے بے عزت کیا، پیسے طلب کمرے میں بند کر دیا، شاہد محمود کا موقف۔ اچھا، یہ ایسی سٹوری تھی، اس کے اوپر ہم نے خود کام کیا ہے ذاتی طور پہ، میں نے اس کے اوپر کام کیا، ہماری ٹیم نے کام کیا۔ یہ خبر بظاہر تو لگتی ہے کہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے کے اندر میاں نے درخواست دی اور بیوی نے درخواست دی، پھر میاں نے اس کے اوپر کہا جی کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور وہ اور ایک معاملہ ایسا ہو گیا۔ یہ ہمارا معاشرے میں ایک روایتی کلچر اب ایک عام ہو گیا ہے کہ لوگ گھر بسانے کی بجائے لڑائی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ہم کیا بحث کریں۔ لیکن اس خبر کے اندر جو ہمارے لیے جو بڑی حیرت والی بات تھی، بڑی دلچسپ ایک وہ چیز تھی جو ہمیں بڑی حیرت لگی کہ وومن تھانے کی بات ہو رہی ہے، اور وومن پولیس اسٹیشن کے اوپر شاہد محمود جو تھا اس کا موقف یہ تھا، اس نے درخواست دی سی پی او آفس کو، اس نے کہا جی کہ ان کو مجھے ایس ایچ او اور ان کی موجودگی میں کانسٹیبل نے مجھے جو ہے 20,000 مجھ سے رشوت طلب کی اور مجھے اب سے بے جا میں رکھا 7 گھنٹے۔ تو یہ جو اب سے بے جا میں رکھنے والا معاملہ تھا، یہ ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا کہ ایک وومن تھانے کے اندر وومن ایس ایچ او، اور وومن ایس ایچ او کے کمرے میں اس کا کہنا ہے کہ مجھے بند کیا گیا 7 گھنٹے اور مجھ سے 20,000 روپے رشوت طلب کی اور کہا گیا کہ آپ رشوت منگوائیں۔ پھر میرے پاس فون تھا جو اس نے درخواست میں لکھا، اپنے سی پی او صاحب کو اس نے درخواست دی، اس نے کہا جی میں نے پھر وہ فون کیا اور فون کے اوپر میں نے 15 کو کالز کی، میرے وکیل نے 15 کو کال کی۔ تو ہمارے لیے بڑی حیرت تھی یہ کہ یار یہ میڈیا گروپس میں چل رہی تھی اس کی اپلیکیشن اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو ہمیں بھی اس سے بڑا تجسس ہوا کہ یہ ایسی کیا معاملہ ہو گیا کہ وومن تھانہ اور ایک ایسا کلچر مطلب جس میں عورتیں اپنے آپ کو اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں وومن تھانے میں جاتے ہوئے، یا وہاں پر جا کے وہ اپنی داد رسی کے لیے وہاں جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بڑا ایک شوق تھا کہ یار اس طرح تو خواتین بیچاری جو ہیں وہ ان کے ذہن میں ایک ڈر اور خوف کی فضا پیدا ہو جائے گی کہ یہاں پہ تو خواتین پولیس والے جو ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہمارا انٹرسٹ اس میں زیادہ ڈیولپ ہوا اور پھر ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی اپنے طور پہ۔ پھر ہم نے وومن ایس ایچ او سے رابطہ کیا، ارم صاحبہ سے، ان کی محرر انیکا صاحبہ، ان سے ہم نے رابطہ کیا۔ بڑا اچھا انہوں نے ہمارے تلخ سوالوں کے بھی بڑے انہوں نے ہمیں شیریں جواب دیے، اور انہوں نے ہمیں بالکل اس بارے میں کلیئر بریف کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں، انہوں نے الزامات کی تردید کی، انہوں نے مذمت کی ان الزامات کی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی خواتین آتی ہے، کوئی بھی خاتون ہو، کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں درخواست دیتی ہے تو ہم اس کی ظاہری بات ہے ہم نے اس کے ہسبینڈ کو یا اس کے ساتھ جس نے بھی کوئی زیادتی کی ہے اس کو ہم نے بلانا ہوتا ہے یا اس کو پکڑنا ہوتا ہے، اگر شواہد ہوں تو ہم اس کے اوپر فوراً پرچہ دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس عورت کا معاملہ یہ تھا، جب ہم نے اس کے میاں کو بلایا تو اس نے کہا جی کہ میرے تو ڈائیورس ہو گئی ہے اور یہ تو معاملہ اب ایسے ہے تو یہ تو عدالتی معاملہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کی بیوی کو بلا کے کہا کہ جی اب یہ معاملہ کیونکہ اس طرح کا ہے تو آپ نے لکھا ہے کہ جی وہ کیونکہ اس نے درخواست میں اس کی بیوی کی طرف موقف یہ تھا جو ہمیں پولیس سے یا ہمارے ذرائع سے جو ہمیں پتہ چلا تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے پہلے سے شادی شدہ تھا تو یہ کنوارا نہیں تھا، تو یہ فراڈلنٹ ہے اور یہ اس طرح کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ یہ بات اس کو شادی کے بعد تو یہ شادی کے بعد اس کو پتہ چلی، اور یہ پولیس کو مطلب اس نے یہ اپلیکیشن دی تھی۔ تو اس اپلیکیشن کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو سمجھایا کہ یہ اب ہم کیونکہ اب آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو نہیں کر سکتے، تو اب اس میں عدالتی معاملہ ہے، اگر کوئی اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی یہ تشدد والا معاملہ ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی ایویڈنس ہے تو آپ ہمیں وہ دیں، ہم اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں مزید۔ تو انہوں نے نہیں کیا، پھر ہم نے بھی اس کی بیوی سے رابطہ کیا، کوشش کی، ہم نے کہا کہ اگر وہ کوئی اور مزید بات ہے تو ہمیں پتہ چل سکے۔ تو اس نے وہ کیونکہ گھریلو خاتون ہے، اس نے انکار کیا کہ جی میں میڈیا میں اپنا یہ معاملہ نہیں لانا چاہتی اور نہ میں نے میڈیا کو بتایا ہے، تو لہٰذا میرا آپ مطلب اس میں نہ کریں، اس لیے ہم پھر اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں چاہتی تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی خبر میں اس کا ذکر کیا جائے۔ پھر جو ہماری اپنی تحقیق سے یہ چیزیں ہمیں کچھ تھوڑے سے سوال اس میں ہمیں جو ہے وہ بڑے مطلب ہمارے لیے مشکوک پیدا ہوئے، ہمیں بڑا اس میں حیرت ہوئی کہ اگر اس نے یہ لکھا کہ اس طرح کا معاملہ، کہ اس نے کوئی خاص ایویڈنس والی بات نہیں کی تھی اس میں، تو ہمیں یہ لگا کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی شاید بنائی، اور باقی مجھے ہمیں ایسے چور جو تھانے کی باتیں تھیں وہ ہمیں کلیئر لگیں تھوڑی سی کہ اس میں ایک فرضی کہانی ہمیں نظر آئی کہ جیسے جی میرے ساتھ یہ ہوا اور وہ ہوا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ بیٹھنے پہ اصل میں اس کو تھوڑا بیٹھنا پڑ گیا اور وہ آلریڈی کسی اور کیس کے معاملے میں کوئی معاملہ چل رہا تھا تھانے کے اندر، تو اس سے تھوڑا سا وہ ڈسٹرب ہو گیا اور اس نے جو ہے نا ہمارے اوپر یہ اس طرح کہانی شروع کر دی۔ تو 7 گھنٹے اب سے بے جا والی معاملہ ایک تو بالکل یہ اس میں تو کوئی صداقت ہمیں نظر نہیں آئی وہاں پہ، جو ہماری اپنی انویسٹیگیشن تھی، جو ہمارا اپنا جو تحقیق تھا معاملہ تھا، جو ہماری ٹیم نے بھی پھر جا کے وہاں پہ اپنے طور پہ بھی پولیس سے ہٹ کے بھی اس کو ہم نے چیک کیا، تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو تھا وہ جو رشوت والا معاملہ تھا جو اس نے کہا جی پیسے طلب کیے، اس میں بھی کوئی ایسی صداقت نظر نہیں آئی۔ تو ہمیں یہ تھا کہ اگر اس کے پاس فون تھے 7 گھنٹے کے اندر تو ظاہری بات ہے اگر وہ اتنا مطلب ایویڈنس بنا سکتا تھا، اگر اسے کوئی چیز مانگ رہے تھے یا اس کو اب سے بے جا میں رکھا ہوتا، کیونکہ موبائل فون بھی اس کے پاس تھے، تو یہ بڑی مطلب
ہمارے لیے بڑی حیرت تھی. تو اس طرح کی چیزیں. دوسرا ہم عوام سے یہ کہتے ہیں یار خدا را کسی کے اوپر اس طرح الزام تراشی نہ کیا کریں. وہ وردی پہنی ہوئی اگر وہ خواتین ہیں وہ, لیکن وہ پولیس والی ہیں, یاد رکھیں وہ تو پولیس والی ہیں, وہ خواتین ہیں, تو وہ کسی کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں یار. تو آپ اگر ذاتی اپنے کسی انکوائری سے بچنے کے لیے یا اس طرح کا کوئی بھی شخص ہو کسی کے اوپر الزام لگا دیں گے تو محکمانہ طور پر جو عام خواتین ہیں جو معاشرے میں پسی ہوئی ہیں ان کے لیے ایک جو ہے نا ایک کہہ لیں گے آپ بیریئر لگ جائے گا اور ان کے اوپر ایک ڈر اور خوف کی فضا پیدا ہوگی. تو امید ہے محکمانہ طور پر ان کے خلاف جو انکوائری بھی ہو رہی ہے تو ہمیں تو خیر یہ یقین ہے کہ یہ اس میں یہ معاملہ جو ہے یہ بندہ جو ہے خود شاید اس میں جو ہے نا وہ اس میں پھنس جائے. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے راولپنڈی بنگش کالونی میں کیمیکل پلاسٹک فیکٹریاں شہریوں کے لیے وبال و جان بن گئی. اس پر K2 ٹائمز کے رپورٹر یاسر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یاسر, آگاہ کیجیے گا تمام تر تفصیلات سے. جی یہ راولپنڈی کا علاقہ ہے, خیبان اقبال بنگش کالونی. وہاں رہائشی علاقے میں فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں جو علاقے کا ماحول اور آب و ہوا پر برے اثرات مرتب کر رہی ہیں. جی یاسر بتائیے گا کس قسم کی فیکٹریاں علاقے میں بنی ہوئی تھیں؟ جی اس علاقے میں کیمیکل پلاسٹک اور ربڑ کی جوتے بنانے والی فیکٹریاں. اور یہ کتنے عرصے سے قائم تھیں یہ فیکٹریاں؟ جی یہ فیکٹریاں بننے کا عمل 30 سال سے جاری ہے اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جی اور ان کو کوئی اجازت نامہ وغیرہ انہوں نے لیا ہوا تھا کوئی؟ جی ان کو کوئی اجازت نامہ ابھی تک نہیں ملا کیونکہ حکومت کی طرف سے رہائشی علاقے میں فیکٹریاں لگانے پر پابندی ہے. علاقے میں کیا مسائل تھے یاسر ان کی طرف سے, کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. علاقے میں کیا اس میں سے پرابلم آ رہی ہے لوگوں کو؟ جی ان فیکٹریوں کی وجہ سے علاقے میں سب سے زیادہ سانس کی بیماریاں, دمہ, ہیضہ جیسے مرض عام ہو رہے تھے اور علاقے میں گیس پریشر میں کمی اور بجلی کی ٹرپنگ بھی اس فیکٹریوں میں اہم کردار ادا کر رہی تھی. اس کے علاوہ اچھا وہ تھوڑا بتائیے گا فیکٹریوں کا اس سے کیا تعلق تھا گیس اور بجلی کے حوالے سے؟ جی وہاں پہ جو مشینز وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ بہت ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹرپنگ ہوتی تھی اور گیس وغیرہ وہ یوز کرتے تھے یہ پلاسٹک وغیرہ پگھلانے کے لیے. اور جب وہ اپنی یہ پگھلانے کا عمل سٹارٹ کرتے تھے اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے نا گیس کا پریشر علاقے میں کم ہو جاتا اور یہ فیکٹریوں کا جو فضلہ وغیرہ تھا وہ کیا سیوریج سسٹم میں جا رہا تھا, پھینکا جا رہا تھا یا کیا تھا اس کا, وہ کہاں جا رہا تھا؟ جی یہ فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ علاقے کی سیوریج سسٹم میں جاتا تھا جو آئے دن بند ہی رہتا ہے. تو یہ جو مضر صحت کیمیکل اور پلاسٹک وغیرہ جو جلایا جا رہا تھا تو یہ اس کے کیا اثرات تھے؟ لوگوں نے آپ کو کیا وہاں پہ آپ جب گئے ہیں تو کیا بتایا لوگوں نے؟ جی علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ اس کیمیکل کی وجہ سے علاقے کی آب و ہوا میں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے, خاص طور پر جہاں ربڑ کو پگھلایا جاتا ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا اس سے کوئی جو ہے نا کوئی ایکشن لیا انتظامیہ نے ان کے خلاف, یا کوئی انتظامیہ نے کسی کو سیل کیا ہو؟ جی اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, نہ ہی کوئی اعلیٰ اس علاقے میں آیا ہے. اور کیا کوئی درخواست اس سے پہلے اہل علاقہ نے کسی کو دی, کوئی وہاں پر انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی احتجاج کیا, کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا پہلے انہوں نے؟ جی اس سے پہلے ڈی سی آفس اور انوائرمنٹ منسٹری کو درخواست دی گئی لیکن کوئی دادرسی نہیں کی گئی. جی چلیں بہت شکریہ یاسر, تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ میں تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیونکہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ ہمارے رپورٹر وہاں پر گئے ہوئے تھے اور یہ لوگوں کی بڑی شکایت تھی, انہوں نے K2 ٹائم سے رابطہ کیا تھا کہ ہمارے اس مسئلے کو آپ ہائی لائٹ کریں. پھر ہم نے اسپیشل اس کو ایک پورا اس کے اوپر کیا, اس لیے ہم نے رپورٹر ہمارے ساتھ تھے. تو وہ ہم اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں نگران وزیر اعظم صاحب سے اور نگران وزیر اعلیٰ سے, خاص طور پہ کیونکہ پنجاب کا معاملہ ہے. نگران وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ اس کی ہم اپیل کرتے ہیں K2 ٹائمز کے پلیٹ فارم سے. اس جو یہ اعلی علاقہ جو یونین کونسل 9 ہے ان لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے سیکٹری لوکل جو ہے نا وہ اس جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں اور اس طرح کے جو دوسرے ادارے وہاں پر جو کام کر رہے ہیں, خدا را ان فیکٹریوں کو ان لوگوں کی جان چھڑا دیں کیونکہ وہاں پر بھی معصوم بچے ہیں اور وہ علاقہ بالکل ایک ہمارے جو ہم نے بھی وہاں جا کے خود بھی میں ذاتی طور پر بھی گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ واقعی طوفان زدہ اور ایک عجیب قسم کا علاقہ, جیسے آپ کسی علاقہ کسی بستی میں آ گئے ہیں اور لوگوں کے وہاں پہ گھر ہیں جو رہائشیں ہیں وہ لوگ اس سے ان مسائل سے پوری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کی اداد رسی کیجیے, ہمارا کام تھا آواز پہنچانا. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مسئلے کا ذاتی طور پہ حل نکالیں گے. جو انتظامیہ کے لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, وہ ان دیکھیں گے کہ جو غیر قانونی فیکٹریاں اور جو غیر قانونی جگہ جگہ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے پلاسٹک اور جو مضر صحت کیمیکل ہے یہ لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو پلیز آپ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں. جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی. 597 عمارتیں غیر قانونی قرار. عمارتوں کی غیر قانونی ہونے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے اور گوگل ارتھ, گوگل میپس اور ICT کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی گئی. اچھا یہ ایسے ہے کہ یہ 597 جو عمارتیں جو غیر قانونی قرار دی ہیں, CDA کا جو بلڈنگ کا شعبہ ہے, BCS اس کو کہا جاتا ہے, بلڈنگ کنٹرول جو ہے ساؤتھ جو ہے, اس نے ان کو کیا ہے اور اس نے لیٹر لکھ دیا انفورسمنٹ کو. تو انفورسمنٹ کے ڈائریکٹر وہی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ DG جو بادشاہ ہیں وہاں پر, شاہ جہاں صاحب. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ بخشیں گے نہیں ان کو. اور اگر ان کو CDA نے تھوڑا سا بیک اپ دیا, کیونکہ ابھی چیئرمین بھی CDA کے چینج ہو گئے ہیں, نئے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں K2 ٹائمز کے پلیٹ فارم سے. K2 TV کی جانب سے کیپٹن انوار الحق صاحب آ گئے ہیں, نور الامین مینگل صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, تو کیپٹن انوار الحق صاحب آ گئے ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں.
امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آگے پوزیشن ہوگی اس کے اوپر وہ بہتر، وہ بھی اسی طرح کام کریں گے سر نور الامین مینگل صاحب کر رہے تھے. تو بلڈنگ کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تمیر جو علاقے تھے، تمیر پنڈ بگوال اور چٹا بختاور اور اس قسم کے جو اسلام آباد کے مضافاتی علاقے دیہی علاقے جو کہلواتے ہیں، ان دیہی علاقوں کے اندر یہ تھا کہ یہ بلڈنگز جو تھیں یہ غیر قانونی طور پر تھیں. اور اس کے اوپر اب یہ واضح ہدایت آ گئی ہے کہ گوگل میپس اور گوگل ارتھ کے اوپر اور اس طرح جو ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ عام لوگوں کو بھی اس کو جج ہو سکے، ان کو پتہ چل سکے کہ یار یہ بلڈنگ جو ہے غیر قانونی ہے. وہ غیر قانونی اس صورت میں ہے کہ کچھ لوگ بائی لاس کی خلاف ورزی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سرکاری زمین کے اوپر قابض ہیں، سی ڈی اے کی زمین کے اوپر قابض ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ ان کی جگہ تھی 500 اسکوائر فٹ تھی تو وہ جو ہے نا روڈ تک آنے کے لیے انہوں نے 300 اسکوائر فٹ آگے قبضہ کر لیا ہے. اس طرح کی بھی کچھ چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اس میں بہت ساری شادی مارکیز تھیں جو حال بنے ہوئے آج کل، اس طرح کے پلازے تھے جو غیر قانونی، جو پارکنگ کی آڑ میں وہ بہت زیادہ روڈز پر آ گئے اور انہوں نے اپنی جگہ ضرور ان کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آدھے سے زیادہ انہوں نے غلط کر لیے. تو وہ بھی اس کی نشاندہی کر کے اسی حوالے سے سی ڈی اے نے اب اس میں یہ کیا ہے کہ اسی طرح ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے جو سی ڈی اے کی سوسائٹیز تھیں، اس حوالے سے پھر ہم انشاءاللہ تفصیل اگر آگے میں موقع ملا یا نیکسٹ پروگرام میں ہم وہ بھی بیان کریں گے کہ کیا حالات ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے سی ڈی اے کا، اور اس سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ابھی نئی جو کنسٹرکشن کر رہے تھے وہ تھوڑا سا اس میں چوکنے ہو جائیں گے اور وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے. اور یہ آپریشن انفورسمنٹ کو کیونکہ لکھ دیا گیا ہے تو میرے خیال سے آنے والے ہفتے میں چیخیں آپ کو نظر آئیں گی. بالکل. پی ٹی آئی کا 90 دن میں الیکشن کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان، پریس کانفرنس کے بعد شاہ محمود قریشی گرفتار. ہم یہ پہلے پروگراموں میں بہت سارا اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا، ان کے کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، یہ کیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب نے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ شاید میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ بہت سارے لوگ ہم لوگ اس میں تجسس میں ہیں کہ اتنی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اچانک پریس کانفرنس کرنے کی، اور اتنا معاملہ ہو گیا تھا کہ ابھی سے ہی جا کے ابھی تو نگران سیٹ اپ کو آئے بھی 7 دن ہوئے ہیں اور 8 دن مطلب ایک معاملہ تھا، 8-10 دن کی بات تھی. تو اتنی جلدی کیا پڑی تھی اور اتنی ضروری کیا پریس کانفرنس تھی کہ وہاں پہ جا کے یہ دوبارہ وہی کام کرنا کہ جی ہم اشتعال والی بات، اور لوگوں کی ظاہری بات ہے کارکنوں کے ان کے ذہن میں پھر آتی ہیں وہ چیزیں. تو جو چیز آرام سے جا رہی ہوتی ہے میرے خیال سے اس کو چھیڑا نہیں جائے تو حالات قابو میں رہتے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا پریس کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ نہ کو ان کو اس پریس کانفرنس کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. ہم موقع پر موجود تھے، پریس کلب کے اندر موجود تھے، سارا معاملہ وہاں سے وہ گھر گئے، گھر سے ان کو گرفتار کیا. یہ کیونکہ ان کو گرفتاری ہونی تھی 15 اگست کو ان کے اوپر یہ ایف آئی آر جو تھی یہ اس میں یہ نامزد ہو گئے تھے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیونکہ آ گیا تھا، اس کے اوپر ہی کچھ متنازع بیانات ابھی چل رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں بھی کچھ عوام کچھ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے. لیکن کیونکہ اب وہ آ گیا ہے، اب وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. وہ ہم یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ عمران جو پی ٹی آئی چیئرمین تھے، اب کیونکہ ان کو اتنی آسان نہیں تھا توشہ خانہ کیس میں پچھلے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ وہ اتنا کوئی ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس میں کوئی خاطر خواہ حکومت کو بھی کامیابی حاصل ہوگی یا خان صاحب جو اس میں اندر اتنے زیادہ ان کے اوپر کوئی سزا ہو سکتی ہے. کیونکہ اب ان کے اوپر اٹک جیل کے اندر ان کا جو قیدی نمبر 804 کی گونج آ رہی ہے، وہ قیدی نمبر 804 کے حوالے سے قیدی نمبر 804 کی جو اب جو ہے نا سیٹ لینے کے لیے بہت سارے ان کی کہہ لیں کمپنی کے اندر، ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں ایکٹیو ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے جو ہے نا وہ اقتدار پہ آ جائیں اور وہ خان صاحب کے جو طریقہ کار تھا اس کو وہ چلائیں اور وہ پارٹی کے وہ مطلب آپ کہہ لیں کرتا دھرتا بن جائیں. تو ان کی اس میں جو کور کمیٹی تھی اس میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں اور آپس میں ان کی لڑائی بھی ہوئی. ہمارے ذرائع کے مطابق کور کمیٹی کے لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا. اس میں کچھ لوگ جو اپنے اجارہ داری چاہتے ہیں اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایجنڈے سے اپنے سٹائل سے، نہ کہ تحریک انصاف کا جو طریقہ ایک پارٹی منشور ہے یا پارٹی جو ان کی ایک لیگیسی ہے اس کو لے کے چلیں. کچھ لوگوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس وجہ سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں شاہ محمود اسد عمر صاحب کی گرفتار ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی اسد عمر کی گرفتاری یہ سائفر کا معاملہ تھا. سائفر ہم پہلے ڈسکس کر چکے پروگراموں کو، ناظرین کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ ایک خفیہ ایک پیغام آتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ریاست کی امانت ہوتی ہے، اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کی جو ہے نا ہم نے پہلے بھی بتایا، میں آج پھر دوبارہ بتاتا ہوں ناظرین کو کہ سائفر جو ہے وہ بیسیکلی ایک میسیج ہے. جیسے آپ کو اکثر موبائلوں میں ایک میسیج آتا ہے اور وہ ڈبے ڈبے بنے آ جاتے ہیں، وہ کیونکہ اس کی ایکسیس جو ہوتی ہے وہ ان کمپنیوں کے پاس ہوتی ہے. اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہیں گڑبڑ ہے یا اس میں ایرر آ رہا ہو تو وہ فوراً اس میسیج کو وہ روک لیتے ہیں اور وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتا. سائفر جسٹ ایک ایسی ایک چیز ہے، وہ ایک کوڈ ایک آتا ہے اور وہ ایک الگ آفیشیل زبان ہوتی ہے، اس کو خاص ایک زبان کہا جائے، وہ عام آپ اور میں ہم لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے وہ کیا ہے، تو پھر اس کی ڈی کوڈنگ کر کے تو پہنچایا جاتا ہے آگے. تو یہ وزارت خارجہ کی بڑی ذمہ داری تھی. شاہ محمود قریشی صاحب اس میں اگر یہ کہیں کہ وہ پریس کانفرنس کے اوپر اگر وہ سمجھیں گے یا لوگوں کو ہوگا کہ وہ پریس کانفرنس کر کے تو ان کو کسی اور نے شاید یہ اریسٹ کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ریاستی معاملہ ہے، یہ ریاستی ایشو تھا. ہم یہ پہلے بھی بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ معاملہ
معاملہ ریاست کا معاملہ، یہ ریاست کا ایک ڈاکومنٹ تھا، ریاست کی ایک پراپرٹی تھی، ریاست کی چیز تھی جو گم ہو گئی یا جو آپ کہہ لیں کہ عام پبلک میں آ گئی، تو اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بچیں گے. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہم کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804 کے لیے اس میں مزید مشکلات اب پیدا ہو گئی ہیں. یہ جو آفیسر سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس میں کیونکہ بہت ساری چیزیں آفیسر سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس ایکٹ کے تحت فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے. اور آفیسر سیکرٹ ایکٹ میں یہ ہے کہ اب لوگوں کو تھوڑا سا ریاستی معاملات کے اندر بھی احتیاط کرنی پڑے گی. جو پہلے چڑھ دوڑتے تھے ایسی اداروں کے اوپر، اب اس میں تھوڑا سا میرے خیال سے لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی ان کو اشتعال دلانے کی کوشش بھی کرے گا تو میرے خیال سے وہ سمجھیں گے اور چیزوں کو کریں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری اس حوالے سے بڑی، اب آگے دیکھیں پیش رفت نیکسٹ ہفتے تک، نیکسٹ ویک ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں ہم اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آگے کیا ہونے والا ہے. جی جناب، بہت ہی اہم خبر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. راولپنڈی فوڈ اتھارٹی کی بروقت کارروائی، 625 کلو ممنوعہ چائنا سالٹ تلف. نسواری بازار گنج منڈی میں موقع پر مونسو ڈیم گلوٹا میٹ کی خرید و فروخت کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا. تلف کیے گئے ممنوعہ نمک کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے. گودام کے مالک کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. جی یہ جو تھا اس کو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں فوڈ اتھارٹی پچھلی پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پنڈی فوڈ اتھارٹی جو ہے اسلام آباد اور پنڈی یہ اب بڑا زبردست کام کر رہی ہیں اور اس طرح کے معاملات کے اوپر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے جس میں عوام کی صحت، عوام کی حقوق کا خیال رکھا جائے. اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہو سکتا. یہ خدمت خلق بھی ہے. ملازمت نوکری ایک اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ عوامی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ بڑا اس کا اجر اللہ پاک بھی آپ کو دیتا ہے. تو یہ جو انہوں نے پکڑا اس کو عام زبان میں جینو موتو بھی ہم عام زبان میں کہتے ہیں، جو مثالوں میں استعمال ہو رہا تھا اور اس طرح شادی بیاہ کے اندر. اور یہ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ایک جو ہے ایک کہہ لیں آپ ایک چیز ہوتی ہے جس کو نمک ایک جو ہے نا چائنا سالٹ کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی عموماً جو ہے نا شادی بیاہ کے کھانوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ کھانا اس میں تھوڑی سی خاصیت پائی جاتی ہے کہ کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا. اسی طرح جو چیزیں ڈبہ پیک یا جس طرح فریزر کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس کے پروسیس شدہ جو ہوتی ہیں اس کے اوپر اس میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو بہت ساری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہیں یا مختلف دنیا میں اس کی تحقیق ہوئی تو اس کو مضر صحت قرار دیا گیا تھا ایک زمانے میں. اب یہ کچھ لوگ اس کو جو ہے نا وہ بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں خیر اتنا بھی مضر صحت نہیں ہے. لیکن متنازع یہ ضرور ہے. اور اس میں آپ کہہ لیں کہ جب یہ شروع ہوا زیادہ لوگوں میں اس میں کیا تو دل کا درد اور سر درد اور زیادہ سویٹنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگوں میں بلڈ پریشر وغیرہ زیادہ لوگوں میں دیکھنے میں آیا. تو پھر اس کے اوپر اوور آل بہت سارے ملکوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی اور انہوں نے اس کو منع کیا کہ یہ بالکل یہ ایک مضر صحت چیز ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان میں یہ بین ہے. یہ 2018 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ جشن آزادی کے اوپر ایک چیز کی پابندی تھی اور وہ پٹاخے اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ سر عام بکتی رہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں پتنگ بازی پر جب پابندی ہوتی ہے اور وہ پتنگیں اور وہ ڈوریں کہاں سے آ جاتی ہیں آج تک کسی کو نہیں پتا. وہ کیسے آتی ہیں، وہ کون لاتا ہے، وہ شہر میں مارکیٹ میں لوگوں تک کیسے رسائی ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو اس طرح کے چائنا سالٹ وغیرہ یا جو اجینو موتو جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، یہ جب چیزیں عام مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو یہ عام مسالے والوں کے پاس، عام چھوٹے دکانداروں کے پاس، یہ تو کیونکہ بڑا ایک پکڑا گیا گودام پکڑا گیا تو ظاہری بات اس نے مارکیٹ میں سرکولیٹ ہونا تھا، لوگوں کے پاس جانا تھا. تو ہمیں سپلائی کرنے والے، یہ منگوانے والے، یہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں، کیسے پہنچ جاتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر خدا رہا تھوڑی سی نظر رکھنی پڑے گی. نگران وزیر اعلیٰ صاحب آپ کا یہ کیونکہ آپ خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے سیاسی معاملہ تو کرنا نہیں ہے، آپ اور ہمارے پیشے سے وابستہ ہیں، آپ ان چیزوں کو بہت بہتر زیادہ سمجھتے ہیں. تو نقوی صاحب سے میں اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا یہ جو فوڈ کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں، آپ پورے اوور آل پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں، پنڈی اسلام آباد کے اندر ہم نہیں کہتے ہیں، پورے آپ کیونکہ پنجاب کے ہیں تو پنجاب کے اندر جتنا آپ یہ خدا رہا کر سکتے ہیں اس فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے وہ اس کے اوپر ان کو اپریشیٹ بھی ہم کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو آپ تھوڑا سا اور مزید اختیارات دیں اور اسی طرح جو تاکہ عوامی صحت کا یہ جو مسئلہ سب سے بڑا جو فوڈ سے پیدا ہوتا ہے، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا کچھ سد باب ہو سکے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں جناب. اسلام آباد میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد ملزمہ گرفتار. مالکن روز تشدد کرتی، کسی کو بتانے کی صورت میں جان سے مارنے کا کہتی. بچی کا بیان. اچھا یہ تھوڑا سا کیونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے تو اس کے اوپر زیادہ لمبی تفصیل سے تو بات نہیں کر سکتے. اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بھی رابطے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ جو روز آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، بچیوں کے مرڈر ہو رہے ہیں، اسی طرح ایک تھانہ سنبل میں ایک بچی کا جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، 8 سال کی بچی تھی، وہ اپنی نانی کے پاس آئی ہوئی تھی اور
لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ سی پی او صاحب جو اسلام آباد IC جو سی پی او ہیں اسلام آباد کے CCPO جو ہیں, انہوں نے ڈاکٹر اکبر صاحب نے بڑا زبردست کام کیا, اور آپریشنز جو ہے نا SP آپریشنز کے ساتھ مل کے کمیٹیاں بنائیں. تو سر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, انہوں نے بڑی جلدی تکنیکی بنیادوں پر اس مجرم کو پکڑا, اور اس کو جو ہے نا اس میں 80 سے زیادہ لوگ مشتبہ مشکوک لوگوں کی تحقیق کی گئی اور اس کو پکڑ لیا. یہ بڑا اچھا ایک اقدام تھا. اس بچی کا یہ معاملہ تھا 13 سالہ بچی کا, یہ ہم نے تھوڑی تحقیق کی. اس میں جو ملزمہ جو جس کے اوپر یہ الزام ہے, جو مالکن تھی اس کی, جس کے پاس وہ بچی کام کرتی تھی, اس کے میاں باہر ہوتے ہیں, اور یہ عورت جو تھی یہ گھریلو خاتون تھی پیورلی. اس میں کوئی اس کا جو ہے نام, اب اس کا کیا ہے, سمرا شاید نام ہے اس کا. تو اس میں ہم نے جو اپنے طور پہ ذرائع سے تحقیق کی, جو تھانے میں اور ادھر ہم نے جو آس پڑوس والے علاقہ سے تفتیش کی, تو یہ بظاہر ہمیں لگا کہ کیونکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے رضوانہ بچی والا, وہ جو اس واقعے کی وجہ سے یہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کو پھر سزا ہوئی, اس کو فوراً جیل بھی بھیج دیا گیا, اس کو فوراً پکڑ لیا. ظاہر بات ہے پولیس نے گرفتار کرنا ہوتا ہے, FIR کرتی ہے. اس کے اوپر بھی وہی دفعہ 328 ہے اور اس طرح کی لگی, ہم سے بھیجا کی لگی. تو اس میں یہ تھا کہ اس کی ماں نے, کیونکہ لیکن اہل علاقہ جو لوگ ہمیں عام بتاتے ہیں, جو عام ہمارے ذرائع نے بتایا کہ نہیں اس کی ماں کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات تھے, آنا جانا تھا, پیسوں کا معاملہ زیادہ شاید اس میں لوگوں نے بتایا ہمیں. وہاں پہ جو اہل علاقہ تھے, آس پڑوس کے لوگ تھے, پولیس کے اندر سے کچھ ذرائع سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسی طرح کی چیزیں تھیں, پیسے کے معاملات تھے. اور وہ بچی جو تھی وہ گرم پانی سے خود جل گئی تھی, تو اس کی ماں کو بھی اس بات کا پتہ تھا. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را ان لوگوں سے جو ایک کیس کی آڑ میں اور ان لوگوں کو, قریب لوگوں کو یا استعمال کر کے اپنے سیاست چمکانے کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کا استعمال مت کریں. یہ بچے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان بچوں کو ایک تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو اور ان اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا. جو لوگ بچے کو ملازم رکھتے ہیں, بچی ہو بچہ ہو, اس کے کوائف درج ہونے چاہیے, اس کی عمر کا میکنزم بننا چاہیے کہ اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے, وہ گھروں میں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے. لیکن بلا وجہ کسی پہ الزام تراشی کر کے کسی بھی شریف النفس کو, کسی گھریلو کو, میرے خیال سے اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا, اس ساری زندگی خاندان والے, اس کے آس پڑوس, اس کے لوگ اس کو کوستے رہیں گے کہ شاید وہ کتنا ظالم تھا. تو آپ سے یہاں تو نہیں, لیکن اللہ پاک کی بھی ایک عدالت لگنی ہے, اور اللہ پاک آپ سے پوچھے گا اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, تو اس لیے اس چیز کا خیال کیا کریں. جی تو ناظرین, یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو گیا, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میرے ساتھ راجہ عمران ججوہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.